बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने चंद दिन पहले जो धांधली के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज उसने यू टर्न लिया और ये यू टर्न भी लियाकत को बड़ा उल्टा पड़ गया है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। अली अमीन गंडापुर इन एक्शन है और खैबर पख्तूनख्वा से करप्ट और जालिम अफसरान अब दूसरे सूबों के अंदर मुंतकिल होने के लिए तेज तरीन कोशिशें शुरू कर चुके हैं। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। फजल रहमान ने आज बड़ा खतरनाक खताब किया है और लाइव उसको टेलीविजन चैनल्स पर नशर नहीं किया गया और किस तरह ताकतवर हलके जो है उन पर इल्जाम लगाया, ये भी आपको बताना है। और मखसूस नशिस्तों पर बंदर बांट की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इसकी भी तफसील आपके सामने रखनी है। बहुत आम खबरें हैं, उम्मीद है आप समाअत करेंगे। और फेसबुक पर पाक न्यूज विद साजिद गुंदल पेज को फॉलो करें और वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि नई आने वाली हर अपडेट हर पाकिस्तानी जो है जहां तक मुमकिन हो उस तक पहुंचाई जा सके। अब मामला इस तरीके से है कि मखसूस नशिस्तें आप देख रहे हैं, वो पार्टीज को देनी होती हैं। पहले तो आज जितने भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए थे, जिनके केसेस चल रहे थे, जैसे सलमान अकरम राजा हैं, 1 लाख की लीड से वो जीत रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने फौरी सरसरी समाअत की और ओन चौधरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद के हल्कों के अंदर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, मुख्तलिफ और MNAs की भी, ताकि फौरी तौर पर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नून लीग और बाकी पार्टीज को अलाट की जा सकें। अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला मामला है, उसके अंदर जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको फिलहाल रोक दिया गया। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पंजाब के अंदर जो है वो यहाँ पर खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों की तादाद टोटल है 74, जिसमें 66 खवातीन और 8 अकलियती नशिस्तें हैं। अब नून लीग को कुल 41, पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2 और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसको भी 1 नशिस्त दी गई है। 27 जो नशिस्तें हैं उनका ऐलान अभी नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन की 24 मिलेंगी और अकलियतों की 3 नशिस्तें मिलनी हैं। जो उनकी नशिस्तें हैं अभी नोटिफाई हुई हैं उसके मुताबिक, लेकिन कल चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो रहा है और उस इजलास के अंदर असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है। लेकिन बाकी जगहों पे हम देख रहे हैं कि PTI की जो नशिस्तें हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, वो पहले ही तकसीम करने का जो सिलसिला है वो बताया जा रहा है कि शुरू कर दिया गया है। शायद इलेक्शन कमीशन को पता है जो उन्होंने फैसला करना है और वो PTI के हक में तो करना नहीं है, क्योंकि तनख्वाह पूरी कौम से लेनी है और नौकरी जरदारी और शरीफ माफिया की करनी है। ये हमारे इदारों का ये बड़ा एक मसला इस वक्त नजर आ रहा है। दूसरी तरफ फजल रहमान, आपको इल्म है, उनको वो बड़ी वादे बात की थी, जो मुफ्ती कफायतुल्लाह थे, बात उनकी बड़ी आला थी। उन्होंने कहा भाई देखें, डकैती डाली है तो कम से कम डकैती के अंदर जो सारे डकैत हैं उनको तो दयानतदारी के साथ तकसीम की जाती है, लेकिन हमें तो ऐसी तकसीम जो है वो भी नहीं मिली। तो ये सारी जो बात है उन्होंने की। अब फजल रहमान जो है वो हुकूमत के अंदर तो नहीं आ रहा है, वो मुसलसल अपने इजलास कर रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद के अंदर उनका इजलास था पार्टी का और वो मजलिस अमूमी और मजलिस खसूसी का इजलास कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने इल्जाम फिर दोहराया है एस्टैब्लिशमेंट पर। और ये इल्जाम जो है ये किसी और ने इस तरीके से नहीं लगाया जो वो लगा रहे हैं कि इस मामले के अंदर वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने अरबों रुपए बनाए हैं। यानी ये एक बड़ा संगीन उनका इल्जाम है। वो कहते हैं, दावे से कहता हूं कि इस इंतखाबात में एस्टैब्लिशमेंट ने 75 साल करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, करप्शन के रिकॉर्ड। और उस दिन आपको इल्म है जो पहली गुफ्तगू थी उनकी, उन्होंने कहा कि ये अरबों रुपए जो है इसके अंदर बनाए गए। फिर उन्होंने वादे तौर पे ताकतवर हलकों को कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करके अपनी मर्जी से नुमाइंदों को चुनेगी तो वो अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे। यानी इनका भी यही मौकफ है तकरीबन तहरीक इंसाफ वाला। इस इलेक्शन के अंदर जो भी वहां बैठा होगा उसके ऊपर उंगली उठेगी कि उसके भी इदारों ने पास किया है। दावे से कहता हूं कि इस इंतखाबात में एस्टैब्लिशमेंट ने 75 साल करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्दियों से इज्जत नहीं होती, किरदार से इज्जत होती है, ये भी आज उन्होंने कहा है। फिर जो काजी फायद ईसा का जो फैसला है इस पर भी उन्होंने बड़ी तनकीद की है और ये तनकीद ज़ाहिर है कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ ऐसे जुमले हैं उनके इस फैसले के अंदर जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने अदा किया है और वादे किया है कि इस तरह के सिस्टम के अंदर कोई फायदा नहीं है। हम सड़कों पे आएंगे, तबले जंग बजाएंगे, अवाम जो है वो हम निकालेंगे
اور پہلے بھی ہمارے لوگ ہوتے تھے، یہ تو سٹیجوں پہ آ کے چڑھنے والے لوگ ہیں، تو وہ بھرپور انہوں نے جو ہے وہ تنقید کی ہے۔ اب دوسری طرف خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو علم ہے تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور تمام تر کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ حکومت جو ہے وہ بن رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور وہ بھی اجلاس ظاہر ہے بلایا جائے گا، اور وہاں سے سب کی چھٹی ہوگی۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہے خیبر پختونخوا کے اندر، علی امین گنڈا پور نے جارحانہ انداز کے اندر اپنے کام کرنے ہیں، لیکن اس دوران آپ کو علم ہے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان پر بڑا ظلم ہوا، گھروں پر انہی پولیس والوں نے حملے کیے۔ یعنی پنجاب کے اندر تو ریکارڈ ٹوٹ گیا نا، یعنی آئین قانون کو پاؤں تلے روند کے، جیسے پاکستانیوں یا پنجاب کے لوگوں کے کوئی دشمن عہدوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ سلوک کیا گیا ہے پنجاب کے ان گھروں کے ساتھ جو ہمیں نظر آیا۔ تو وہ ایک انہوں نے قبضہ کیا، اور نگران قابض حکومت تھی، یعنی نگران تو 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو قبضہ ہوتا ہے، وہ قبضہ ہوا۔ لیکن اب جو ہے وہ جو جن لوگوں نے خیبر پختونخوا کے اندر زیادتیاں کی، یعنی پنجاب کا آئی جی تو ظاہر فیور ہوگا، اب بھی وہ اچھا ہوگا چونکہ وہ ظلم کے اندر شریک رہا ہے، اور باقاعدہ باقی افسران وہ بھی، یعنی آپ دیکھیں نا اب جے آئی ٹیز بن رہی ہیں، اور وہ جے آئی ٹیز کس پر بن رہی ہے کہ اس نے قاضی فائد اسحاق جائی صاحب کی توہین کر دی، اس نے سرکاری افسر کی عوام نے توہین کر دی، تو عوام کی کوئی یار عزت نہیں ہے۔ عوام کی جو توہین انہوں نے کی ہے، جو افسران گھروں کے اوپر جو حملہ آور ہوئے، چلے کوئی ملزم پکڑنا ہو تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ہم ریڈ کر رہے ہیں، ہم آگئے ہیں اور ہم تلاشی لیں گے، اور باعزت طریقے سے آپ تلاشی لیں۔ بچوں اور خواتین کی جس طرح تذلیل کی گئی، بزرگوں کی، نوجوانوں کی تذلیل کی گئی، تو عام پاکستانیوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ جو نفرت ہے، اسی کے اصل میں خلاف میں مینڈیٹ آیا ہے، اسی نفرت کے خلاف عوام نے کہا ہے کہ یہ اصل جو ہے وہ ظالم لوگ ہیں، اور ظالموں کے خلاف یہ آیا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ کوئی جے آئی ٹی اس پہ بھی بنائیں کہ وہ کون بے غیرت اور بے شرم تھے جو لوگوں کے گھروں پہ انہوں نے ریڈ نہیں کیا کہ ملزمان کو پکڑ رہے ہیں، وہ حملہ آور ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے الماریاں توڑی ہیں، انہوں نے لوگوں کے جا کے گاڑیاں توڑی ہیں، انہوں نے لوگوں کے گھروں پہ جیسے کوئی پورا ایک دشمن حملہ آور ہوتا ہے اس طرح کیا۔ تو کوئی جے آئی ٹی اس پہ بھی بنا دیں تاکہ وہ جو سارے بے شرم ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو، تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ اداروں کا اس کا مطلب ہے آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یعنی اداروں کے اندر یہ جو شخصیات ہیں یہ تو مقدس گائے ہیں، لیکن عوام بھیڑ بکری ہیں، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ تو اب خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا بیوروکریسی میں خوف کی لہر ہے اس وقت۔ علی امین گنڈا پور کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد ہوتے ہی کرپٹ اور پی ٹی آئی ورکرز پر تشدد اور جھوٹے مقدمات کی بھرمار کرنے والے پولیس افسران نے اپنے تبادلے پنجاب میں کروانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے۔ ڈی پی او ڈیرہ اسماعیل خان عبدالرؤف بابر کیسرانی خیبر پختونخوا سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، تبادلہ پنجاب میں کروا لیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے، اور باقی جو افسران جو اس وقت پہلے حملہ آور تھے وہاں پختون عوام پر، وہ وہاں سے اب نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ جن کا اثاثہ ہیں، جن کی خاطر وہ عوام پر حملہ آور ہوئے ہیں، چونکہ عوام کی نوکری تو انہوں نے نہیں کی، انہوں نے ریاست پاکستان کی خدمت نہیں کی، انہوں نے جن کی خدمت کی ہے وہ ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ بچائیں گے۔ دوسری جو بڑی خبر ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ لیاقت چٹھا نے ایک بیان تو دے دی ہے، اور بیان اس نے جو دیا ہے وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ سن چکے ہیں۔ اب لیاقت چٹھا جو ہے وہ اس نے بیان یہ دیا ہے، جو یو ٹرن لیا ہے، سافٹ ویئر اس کا اپڈیٹ ہوا ہے۔ پہلے اس نے دھاندلی کا بیان جو دیا تھا اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اب وہ بیان دے رہا ہے کہ ریاست مخالف اور بدنیتی پر مبنی بیان میں نے دیا الیکشن پریس کانفرنس کے اندر، یعنی یہ میں نے بیان دیا، الیکشن کمیشن بیوروکریٹ سرکل اور قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ دھاندلی کے خلاف الزامات لگانے والے سابق کمشنر کہتے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف کے بیکانے پر اپنا بیان دیا جو سرین غیر ذمہ دارانہ عمل اور غلط بیانی تھی۔ میں نے پرسوں 2 دن پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ملبہ بھی پی ٹی آئی پر ڈالنے کی تیاری ہو رہی، چونکہ ٹاؤٹ کچھ جو ہے اس حوالے سے اشارے دے رہے تھے۔ پریس کانفرنس کا دن سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق پی ٹی آئی کے احتجاجی پروگرام کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے رکھا گیا۔
چیف جسٹس کا نام جان بوجھ کر شامل کیا گیا اور مقصد ان کے متعلق عوام میں نفرت بھڑکانا تھا۔ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے بڑے عہدیدار کے ساتھ قریبی تعلقات بنائے۔ 11 فروری کو میں نے خفیہ طور پر لاہور جا کر پی ٹی آئی کے رہنما سے ملاقات کی، منصوبے پر کام کرنے کے لیے کہا اور اس کے بدلے میں مجھے مستقبل میں اعلیٰ عہدے کا وعدہ کیا گیا۔ اب یہ جو بات ہے اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کل جو ہے وہ قیوم عباسی نے عمران خان کے خلاف جی ایچ کیو حملے کے حوالے سے جو ہے وہ بیان دے دیا کہ عمران خان نے یہ ہمیں کہا تھا کہ اس طرح حملہ کرنا ہے۔ ایک بندے نے جب سٹیٹمنٹ دی وہ کدھر تھا، کہاں تھا؟ وہ ظاہر ہے جن کے پاس تھا تو وہ جیسے اغوا کر کے بندے سے بیان لیا جاتا ہے، تو جب بیان آ جاتا ہے تو وہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب اس نے پہلا بیان دیا اس کی حالات کے مطابق اس کا بیان کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ یاد رکھیں، نہ ہی اس نے کوئی ایسا انکشاف کر دیا کہ جو پہلے عوام کے اندر نہیں تھا۔ اس نے وہی کہا جو فارم 45 کے تحت ایک تصدیق شدہ بات ہے، یعنی ایک حقیقت ہے جس کو ناقابل تردید شہادت ہے، وہ آلریڈی موجود ہے۔ اس نے بیان دینے کی اتنی اہمیت تھی کہ ایک سرکاری اعلیٰ عہدیدار اس بات کو تسلیم کر رہا ہے۔ اب اگر یہ یو ٹرن بھی لے لے تو پھر بھی اس کے بیان کی ایک ردی کے ٹوکرے کے اندر پھینکنے والا بیان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتنے دنوں کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کسی کے پاس سے ہو کے آنا، اب وہ بیان جو ہے وہ اگر یہ جو بھی بیان دے، ریالٹی تو نہیں چینج ہو سکتی بھائی، دھاندلا ہوا ہے، ننگی ڈکیٹی ہوئی ہے مینڈیٹ پہ، اور وہ ہر جگہ ہوئی ہے جو نظر آ رہے ہیں جہاں پہ کلیم ہے۔ تحریک انصاف نے ابھی تو قومی اسمبلی کی 80 جو نشستیں ہیں ان پہ رو رہی ہے، صوبائی اسمبلی کے اندر 100 کے قریب پنجاب سے ان کے نشستیں گئی ہیں، لیکن وہ اس پر زیادہ وہ شور شرابہ نہیں کر سکے۔ تو اب ان حالات کے اندر جو ہے اس کا بیان ایک تو ویلیو کوئی نہیں ہے اس کی، پھر یہ ہے کہ جو اس کا تو ذہنی توازن بڑا خراب تھا، اب اس کا ذہنی توازن درست مانا جا رہا ہے۔ وہی سارے جو اس وقت کہہ رہے تھے نا ذہنی توازن خراب ہے، وہ کہہ رہے ہیں اب ٹھیک ہے اس بیان پہ رلائی کرنا ہے۔ پھر اس کے اوپر جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا یہ ایک صحافی ہیں، جی صحافی تو نہیں ہے خیر، اب وہ اور ہی ہیں کچھ، لیکن بہرحال حسن ایوب خان، انہوں نے ایک اور بھی الزام لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے اس کی ایسی کمزوریاں آ گئی ہوں کہ اس نے بیان دیا ہو، اب یہ اشارہ بھی یہی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سابق کمشنر لیاقت چٹھا نے وہاں غیر اخلاقی تعلقات رکھے ہیں جہاں کوئی کنجر تعلق رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس انسان کو قریبی رشتوں کے تقدس کا خیال نہ ہو، ایسا شخص کسی عزت کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ یعنی قریب ترین رشتوں کے اندر پامالی کا الزام ہے، اخلاقی گراوٹ کا الزام اس پہ لگایا جا رہا ہے، اور یہ ایک بندہ جو خبریں دیتا ہے اور جس کا راوی کبھی بے چین ہوتا ہے، اور الیکشن 8 فروری کے بعد تو بڑا بے چین ہے، اور وہ یہ بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کچھ کمزوریاں، وہ اشارہ یہ مل رہا ہے کہ اس کی کچھ ایسی کمزوریاں بھی سامنے آئی ہیں جس کا فائدہ اٹھا کے اس کا یو ٹرن جو ہے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اور بیان لیا ہے۔ تو اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یہ جناب پہلے بیان دیا اور اب یہ بدل گیا تو لہذا اب دھاندلی نہیں ہوئی، نہیں یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ فارم 45 تمام جماعتوں کے نمائندوں کے پاس موجود ہے، ابھی تک نون لیگ سامنے نہیں لا سکی، الیکشن کمیشن نے اپلوڈ نہیں کیا، یہ بدنیتی ہے، یہ اس کی تائید ہے، تو لہذا یہ ردی کی ٹوکری ہے۔ اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ سزا دو، اور پی ٹی آئی والے ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے زبردستی بیان لیا گیا یا 2 نمبری کی ہے۔ دونوں طرف یو ٹرن بھی اس کو مہنگے ہی پڑا ہے۔ اجازت دیجیے گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔